अस्सलाम वालेकुम सामाइन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी सूरत फातिहा की आयत नंबर 4 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बारे में आज हम इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताती चलूँ कि पिछले सेशन के हवाले से एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सामने आई है। पहले इसको समझ लेते हैं। ये ज़रा सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो, आप समझ जाओगे। ठीक है, रब के बारे में मैंने कहा था कि इसके 5 मानी हैं। किसी को याद है क्या थे? जी, मालिक, सैयद, मुनइम, मुरब्बी, अलकय्यम। इसको हम मज़ीद तकसीम कर देते हैं। इनमें से 2 का ताल्लुक़ अथॉरिटी के साथ है और बाकी 3 का ताल्लुक़ रहमत के साथ है। कुल का 5 मानी हैं, लेकिन 2 का ताल्लुक़ किसके साथ है? अथॉरिटी के साथ, इक़्तिदार के साथ। वो 2 कौन से हैं? मालिक और सैयद। क़यामत के दिन क्या होना है? इस दिन तो किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी। उस दिन अल्लाह भी मालिक भी होगा और सैयद भी, लेकिन मुनअम, मुरब्बी और अलकय्यम नहीं होगा। यहाँ तक कि मुजरमों के बारे में सूरत कमर में बताया है। सूरह नंबर 54 सूरह कमर आयत नंबर 6। तर्जुमा, बस ए नबी तुम इनसे एराज़ करो जिस दिन एक पुकारने वाला नागवार चीज़ की तरफ पुकारेगा। किनको पुकारा जाएगा? एक ऐसी चीज़ की तरफ जो बहुत डरावनी होगी, नागवार होगी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि कहीं आग देखें आप लोग और वो करीब है, या कोई जानवर देखूँ या कोई और भी इंसान देखे, तो किस तरफ भागेगा? तो वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में भागेगा। यानी कोई खौफनाक चीज़ होगी तो उससे दूर भागेंगे, उसकी तरफ थोड़ी भागेगा। लेकिन वो लोग सर ऊपर उठाए हुए उसकी तरफ भागेंगे। यानी बुलाया जा रहा है किसी डरावनी चीज़ की तरफ और फिर कहा जा रहा है उसकी तरफ भागेंगे, सर उठाए हुए, घूरते हुए। उसको कोई चीज़ डरावनी होती है तो उसको घूरने का दिल चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि इससे दूसरी तरफ देखने का दिल चाहता है? जी बिल्कुल। इस दिन हमें अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं होगा कि जिस चीज़ से नेचुरली हम भागते हैं, इसको हम देखना नहीं चाहते, इसको हम घूर घूर के देख रहे होंगे और इसकी तरफ भाग रहे होंगे। वहाँ हमारी बात नहीं हो रही, कुफ़ार की बात हो रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, उस दिन वो अपने इक़्तिदार को ज़ाहिर करेगा, यानी अल्लाह ताला मलिक होगा। उस दिन का हार होगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये समझ ले कि यहाँ पर था रब्बुल आलमीन का, वहाँ मालिक यौमिद्दीन है। इन दोनों में एक अजीब सा तनासुब है, ख़ासकर दीन और आलमीन के दरमियान में। आलमीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि तमाम सोसाइटीज़, तमाम तारीख़ी कौमें दुनिया जहान में जो आईं और गुज़र गईं, आने वाली हैं, जो सोसाइटीज़ किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी ख़त्े में हैं, किसी भी आइलैंड पर हैं, वो तमाम आलमीन में शामिल हैं। अच्छा, इन तमाम में अल्लाह ताला के नाम, रब के जो 5 मानी थे आपको बताए थे, वो 5 नाम हैं ना, मुरब्बी, मुनम और अलकय्यम, जो मज़ीद नाम थे। अब हर सोसाइटी के बारे में सोचो, इस सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे हुई? इसलिए हुई कि अल्लाह इनका मुरब्बी है। इस सोसाइटी को क्या क्या रिसोर्सेज मिले, इनको क्या क्या चीज़ें मिली, इनकी ज़मीन के नीचे क्या क्या ख़जाने हैं, कैसी ज़रख़ेज़ ज़मीन मिली, इनको कैसा सोना मिला, कैसी चांदी मिली, ये सब मुनइम से मिला। कितनी देर तक वो सोसाइटीज़ कायम रही? हो सकता है किसी सोसाइटी की हुकूमत 1000 साल रही हो, कोई 200 साल रही हो, किसी साल रही हो या 50 साल रही हो। इस दौरान अल्लाह ताला ने क्या किया था? इनके अलकय्यम यानी कायम रखे हुए था। यानी इन तमाम, और फिर इन सोसाइटीज़ के बारे में सोचें, क्या हर सोसाइटी के कानून एक जैसे होते हैं? इनके अच्छे बुरे की तमीज़ एक जैसी होती है? नहीं। किसी सोसाइटी में जो चीज़ अच्छी मानी जाती है, किसी और सोसाइटी में वो चीज़ बुरी मानी जाती है। किसी सोसाइटी में कोई चीज़ जायज़ है और किसी और सोसाइटी में वो नाजायज़ है। सोसाइटीज़ के लॉज अलग अलग होते हैं और इनमें से बहुत सारे लॉज, बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होते हैं। ऐसा है कि नहीं? अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कानून और पूरी सोसाइटीज़ होने के बावजूद वो अल्लाह उनका मुरब्बी है, वो उनका मुनइम है, वो उनका कय्यम है। अच्छा, सोसाइटी का जो लॉ होता है, इसके लिए भी कुरान में एक लफ्ज़ है। इसके लिए लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल करता है दीन। जैसे सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास रखा एक तरकीब के तहत, यानी इन पर इल्ज़ाम लगाया कि कप उनके बैग में से निकला, इनके थैले में से निकला। अल्लाह ताला ने खुद भी बताया कि ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसलिए किया कि इनके लिए मुमकिन नहीं था कि बादशाह के कानून के तहत वो ऐसे ही अपने भाई को रोक लेते, अरेस्ट करने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं था। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब आलमीन की बात की गई है ना,
تو تمام عالم، تمام سوسائٹیز، تمام سویلائزیشنز، ان تمام کے دین الگ الگ تھے، ان کے قانون الگ الگ تھے، لیکن اللہ پھر بھی ان کا رب رہا، پھر بھی ان پر نعمتیں کرتا رہا۔ لیکن ایک دن آ رہا ہے جب آپ کسی بھی قانون سے آئے ہوں، کسی بھی آئین سے آئے ہوں، ایک دن سب کو ایک ہی قانون کے تحت جج کیا جانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ اور سختی ہوگی، جب سختی ہوگی تو نرمی والے 3 معنی نکالنے پڑیں گے، تو یہاں پر رب اور وہاں پر مالک۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی باریک سا تناسب ہے کہ رب کے ساتھ عالمین اور مالک کے ساتھ یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں نے آخری بات آپ سے پچھلی ویڈیو میں کی تھی کہ اب ہم ان تمام باتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں کہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اور قرآن کی اس پہلی صورت میں نہ صرف اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، بلکہ اس پورے قرآن کا جو مقصد ہے اس سے بھی ہمارا تعارف ہو رہا ہے۔ قرآن کی ہر صورت میں بہت زیادہ ہدایات ہیں، لیکن فاتحہ میں پورے قرآن کی ہدایات کا خلاصہ ہے۔ اس خلاصے میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے، یعنی شعوری طور پہ وہ خود مختار ہو کے خود یہ فیصلہ کرے۔ اس پہ یہ فیصلہ کس کی طرف سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں آپ کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے، جبر نہیں کر سکتے، فورس نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا بھی بچے کو تربیت کر لو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ابھی اس پر نماز واجب نہیں ہے، اس کی عمر نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ اس کی عمر ہو جائے اور پھر وہ آپ کے ڈانٹنے ڈپٹنے سے نماز پڑھے تو اس کی نیت کیا ہے؟ کیا ہوگی اس کی نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز امی کی وجہ سے، اللہ اکبر، یہی نیت تھی نا۔ ہمارے دین نے کیا سکھایا؟ اعمال کی بنیاد، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر۔ اگر آپ کسی کو فورس کر رہے ہو تو اس کی نیت اللہ کی تھوڑی رہی، نیت تو آپ تھے نا، نیت تو کسی کا پریشر تھا۔ تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہاں تک کہ اللہ فورس کر سکتا ہے، وہ زبردستی بھی کرا سکتا ہے۔ جیسے پولیس والا آپ سے گاڑی روڈ پر زبردستی رکوا سکتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ رک جاؤ، آپ کو رکنا پڑے گا، آپ کو اشارہ کرے گا روکو گاڑی، آپ کو روکنی پڑے گا، سلو کرنے کو کہے گا سلو کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح آپ کو رکوا سکتا ہے، اور اگر نہیں روکو گے تو اس کے ساتھ کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ آپ اسی وقت آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزادی سے انسان خود اپنی آزادی سے کہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہا جا سکتا تھا اعبدوا، عبادت کرو، تو وہ حکم ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا، لیکن ہم نے الفاظ استعمال کیے ہیں ایاک نعبد، تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہوئی، پہلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت تو ہے، لیکن الفاظ کس کی طرف سے ادا ہوئے؟ میری طرف سے، انسان کی طرف سے، بندے کی طرف سے۔ قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک بات ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، اب ہمارے اس مکالمے کی شروعات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، پھر ہم کچھ کہتے ہیں۔ جس طرح آپ کسی کی بات سنتے ہو اور آپ بس سننے کے بعد آپ کا رد عمل ہوتا ہے نا، پھر آپ اس کا جواب دیتے ہو، آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کوئی بات آنی چاہیے، اور وہ آپ کے منہ سے نکلے گی، تو جو بات آپ نیچرلی منہ سے نکلے گی، اس سے فاتحہ کے اندر وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جس کے نتیجے پر انسان خود پہنچے گا۔ یہاں پر بھی ایک اور بات آپ کو بتا دوں گی، جب ہم اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ میرے پیرنٹس مسلمان تھے، تو جو ہندو ہیں اس کے والدین ہندو ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ہندو ہے، تو اگر کوئی عیسائی فیملی میں پیدا ہوا ہے تو وہ عیسائی ہوگا، کوئی یہودی میں ہو تو وہ یہودی ہوگا۔ میری فیملی مسلمان ہے، پاکستان سے ہے تو میں مسلمان ہوں۔ اس کا اسلام کے حق ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں ہوا۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے نا، تو ایک تو ہے کہ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، پھر ایک الحاد ہے۔ الحاد کیا ہے؟ کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں نہ، ان کی کوئی کامن ہوتی ہے، ان کی مشترک سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر واقعی کوئی خدا ہوتا تو ناانصافی کیسے ہوتے؟ تم کہتے ہو یہ خدا بڑی محبت کرتا ہے، اس کو رحمان کہتے ہو، تو یہ جو بچہ کینسر کی وجہ سے مر گیا، یہ جو ماں مر گئی کا ایکسیڈنٹ میں، اس کا بچہ ابھی بھی رو رہا ہے، یہ کیسا رحمان ہے؟ اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اس قسم کے خدا کو آپ مانتے ہو، تو ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ اس خدا کے اندر رحمت نہیں ہے، تم کہتے ہو رحمت ہے، مجھے تو رحمت نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وہ ہزاروں مثالیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو خدا عدل کا مالک ہے،
عدل کرتا ہے، مجھے تو کہیں عدل نظر نہیں آتا۔ جو لوگ بزنس میں چیٹنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ جو دیانتداری سے کام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، رشوت نہیں لیتا، ملاوٹ نہیں کرتا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جس کے پاس سفارش ہوتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، جس کے پاس سفارش نہیں ہوتی وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں تو نا انصافی کی جیت ہوتی ہے۔ اگر خدا واقعی اتنا انصاف کرتا ہے تو اس کی ایک عام سی مثال، اگر ایک انسان جان بوجھ کے غلط وجہ سے ایک دوسرے کا انسان کا قتل کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے جان دی ہے اور تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ اس کی بھی جان لو۔ لیکن اگر ایک انسان 100 لوگوں کو قتل کر دے، ممکن ہے کہ نہیں؟ ایک انسان 100 لوگوں کو قتل کرے، کیا سزا دو گے؟ زیادہ سے زیادہ ایک ہی دفعہ قتل کرو گے نا۔ ایک دفعہ قتل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ تو اس کو ایک دفعہ ہی سزا دے سکتے ہو، تو یہ انصاف تھوڑی ہوا۔ تو یہ تو بڑے بڑے جو اشکال ہیں، 2 بڑی شکایتیں آتی ہیں خدا کے کانسیپٹ کے خلاف، اللہ کے خلاف۔ تم کہتے ہو کہ یہ رحمان ہے، اس میں رحمت کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ اور تم کہتے ہو کہ یہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو مجھے تو انصاف نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک رب ہے، کہ اگر کوئی بھی ایک رب کو مان لے، ایک الہ کو مان لے جو ہر معاملے میں اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس کے علم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی حکمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی محبت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے عدل میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک بھی کمی کسی بھی چیز میں ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہے نا؟ کیونکہ اگر کمی ہوئی تو خدا کیسا ہوا؟ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے۔ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بنیاد رحمان رکھی ہے۔ پہلے اپنا نام بتایا اللہ، پھر بتایا تمام چیزیں جو اللہ کے بارے میں سیکھنی ہیں۔ پہلی چیز کیا سیکھنی پڑے گی؟ پہلا یعنی پہلا وصف اللہ کا، پہلی صفت کیا تھی فاتحہ میں؟ رب، یعنی اس رشتے کی بنیاد، میری تمام زندگی کی بنیاد، انسانیت کی کہانی کی بنیاد ایک لفظ ہے میرے اور اللہ کے درمیان، اور وہ کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے۔ اب جب وہ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے نا، تو وہ رب ہونے کے دائرے کے اندر رحمت کر رہا ہے، اور جب وہ مالک یوم الدین ہوگا تو وہ رب کے ناطے وہ فیصلہ کرے گا اس دن، یعنی اصل رشتہ میرا اس کے ساتھ کون سا ہے؟ میں عبد ہوں اور وہ رب ہے۔ اس رب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو میری رحمت ہے نا وہ 2 طرح کی ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ایک رحمت میں دکھاؤں گا اور ایک رحمت چھپائے رکھوں گا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اس کی پوری اتھارٹی ہے، اس نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اب اس کے فیصلے کے پیچھے اس کی کیا حکمت تھی، مجھے اس کی سینس سمجھا دیں۔ کہ کچھ رحمتیں ظاہر ہیں اور کچھ رحمتیں باطن ہیں۔ جیسے آپ دیکھو کہ کسی کو کوئی بیماری ہوئی ہے تو وہ تو عذاب میں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی رحمت چھپی ہوئی ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اب مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن میں پوچھنے کا حق نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ اتھارٹی ہے۔ دیکھیں، اگر پولیس والا آپ کو روکتا ہے تو آپ اس کو پوچھ نہیں سکتے کہ کیوں روکا مجھے؟ پتہ نہیں میں کام پر جا رہا ہوں، سمجھاؤ ذرا کیوں روکا مجھے؟ کیوں آپ سے اس طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، تو آپ اس کی اتھارٹی کے اندر سرنڈر ہو جاتے ہو۔ سورہ کہف میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ 3 واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے سورہ کہف میں، وہاں بھی یہی بات کی گئی ہے نا کہ رحمت من ربک، یعنی آپ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ 3 واقعات ہوئے، ان کو رحمت نظر نہیں آئی کہ نہیں، موسیٰ کو تو نظر نہیں آئی۔ بعد میں سمجھایا گیا کہ یہ کیا تھا، یہ رحمت تھی کس کی طرف سے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ رحمت اور رب کا تعلق سمجھ میں جب تک نہیں آئے گا تب تک انسان پوچھتا رہے گا، تم تو کہتے ہو رحمان ہے، مجھے تو رحمت نظر نہیں آ رہی۔ اصل میں تم رب کو نہیں سمجھے نہ، اس لیے تمہیں رحمت نظر نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اس دنیا میں ناانصافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھے کام کرنے والے لوگ اچھی زندگیاں نہیں گزارتے ہمیشہ، اور یہ اسلام کا دعویٰ بھی نہیں ہے اسلام قبول کر لو زندگی آسان ہو جائے گی، نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام کی ہدایت پر چل لو، کوئی مشکل نہیں ہوگی، تمہاری زندگی میں صحت مند ہو جاؤ گے، فیملی میں کوئی ٹراما نہیں ہوگا، پیسے کا معاملہ حل ہو جائے گا، صحت کا معاملہ حل ہو جائے گا، سوسائٹی کا معاملہ حل ہو جائے گا، ہر طرف سے نعمتیں آئیں گی تمہاری طرف، بس اللہ کی بات مان لو۔ اچھا جی، میں ماننے کو تیار ہوں۔ کیا مثالیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی، گھر سے نکالے گئے، پھر آگ میں پھینکے گئے، پھر بچے کو ذبح کرنے کا حکم پورا کیا، پھر صحرا میں گھر والوں کو چھوڑا۔ اچھا، بڑا اچھا ریلیجن ہے، اس کو آپ فالو کر لیں، آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام کی طرح ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اولاد چھین لی گئی، سالوں سال روتے رہے،
وہ بھی اللہ کے نبی. تو آپ کوئی پروڈکٹ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس کے بینیفٹس دیتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں آپ کا یہ فائدہ ہوگا. اسلام کی اگر آپ سیل کر رہے ہو تو کسی کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ بھائی آپ اسلام میں آ جائیں. کیوں آؤں؟ کیا ملے گا مجھے اسلام میں آنے سے؟ اور آپ کی زندگی زبردست ہو جائے گی, آپ سکون میں آ جائے گی آپ کی ساری زندگی. اچھا کتاب دکھاؤ, آپ کی کتاب کھول کے دیکھے گا جن لوگوں نے اسلام فالو کیا ان کی زندگی آسان ہے مشکل؟ مشکل, اور پھر اور مشکل, اور پھر اور مشکل. کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. اور صحابہ کے بارے میں سوچ لو, جس صحابی نے اسلام قبول کیا ہے اس کی زندگی, اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی فیملی ہے, اس کی اچھی بھلی زندگی ہے, عوام سے زندگی گزر رہی ہے, آرام سے زندگی گزر رہی ہے, دوست ہیں, احباب ہیں, سوسائٹی ہے. جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, اس کی فیملی اس کی دشمنوں, اس کے دوست اس کو چھوڑ گئے, بزنس والے اس کے ساتھ بزنس نہیں کر رہے, اسے کوئی بات نہیں کر رہا, اسے پاگل کہا جا رہا ہے, اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اس کو سڑکوں پر مارا جا رہا ہے, اس پہ تھوکا جا رہا ہے, صرف ایک فیصلے کی وجہ سے, اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. یعنی یہ ایک فیصلہ زندگی کو آسان نہیں بنا رہا. ایسا لگتا ہے قرآن کی روح سے کہ جب کوئی یہ فیصلہ واقعی دل سے کر لیتا ہے نا کہ اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی, اس کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ نتیجہ ہلکے دل والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر واقعی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, ایاک نعبد. اور کیونکہ یہ فیصلہ بہت مشکل ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر جو جہاں سے انسان کو سپورٹ ملتی تھی دنیا میں زندگی میں, ہو سکتا ہے وہ سارے راستے بند ہو جائیں. اسی لیے آپ کہیں سے سپورٹ نہیں آئے گی. تو جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے اسی سے سپورٹ لینی پڑے گی. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کے ساتھ کیا بات جڑی ہوئی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دونوں چیزیں آپس میں ساتھ اسی لیے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے, یہ کہنا آسان ہے, یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں نماز میں ہم اسی دعوے کی طرف واپس آتے ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کسی کے مسلمان ہونے کا جو سفر ہے, اس سفر کا خلاصہ ہم ہر نماز میں فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, کس نتیجے پر ہم پہنچے, کس لیے ہم مسلمان ہوئے, ایاک نعبد. اور مسلمان ہوئے اور یہ عبادت ہم نے قبول کی. یہ عبادت جب ہم نے خود ہی اپنے طور پر آ کر قبول کی تو پھر ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اور اس میں بس اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں. ایک طرف اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے, اور میں نے کہا تھا رب ایسا لفظ ہے جس میں رشتہ ہوتا ہے. تو ایک طرف رب, دوسری طرف عبد. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فعل کا استعمال ہوا ہے. پہلے بھی فعل اور اسم کے بارے میں بات ہوئی تھی, تھوڑی سی دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے. فعل میں ہوتا ہے ماضی, حال اور مستقبل. اسم میں کیا ہوتا ہے, ہمیشگی, دوام, ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا ہے اسم, لیکن ہمارے لیے ہم نے عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ فعل استعمال کیا ہے. اور فعل ایسی چیز ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتی ہے, جب نہیں کر رہے ہوتے تو نہیں ہوتی. جیسے کھا رہی ہوں, مطلب ہے جب میں کھا رہی ہوں تو ہو رہا ہے, جب نہیں کھا رہی تو نہیں ہو رہا. لیکن اگر میں کہوں کہ یہ کھاتا پیتا ہے, اب میں نے اسم استعمال کیا ہے, اب وہ سو بھی رہا ہے تو کھاتا پیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم نے اپنے لیے فعل استعمال کیا ہے تو ہم نے ایک بات کا ہم نے اعتراف کیا ہے یہاں پر کہ ہماری عبادت میں اونچ نیچ ہوتی ہے, کبھی زیادہ کبھی کم, کبھی بالکل نہ ہونے کے برابر, کبھی بہت زیادہ. جیسے فعل میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے اور فعل میں ہمیشگی نہیں ہوتی. ہمارے لیے ہم سے ہمیشہ کی عبادت ممکن نہیں. آپ سو رہے ہیں تو عبادت نہیں کر رہے, آپ کام کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہہ دیا حلال کما رہے ہو تو کام بھی عبادت ہے. اپنی فیملی کے لیے آپ گروسریز کرنے, دودھ اور بریڈ لینے جا رہے ہو, حلال روزی سے اپنی فیملی کے لیے لینے جا رہے ہو تو وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس وقت آپ شعوری طور پر عبادت نہیں کر رہے ہو, تو آپ صرف دودھ لینے جا رہے ہیں, بریڈ لینے جا رہے تھے. تو یہاں پر ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت رحم کیا ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ہمیشہ ہر لمحے آپ کی عبادت میں ہوتے ہیں. یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا ہے, اس پر ہم میں سے کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا تھا. لیکن ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, ہم آپ کی عبادت قبول کرتے ہیں اور پھر کرتے بھی ہیں, پھر کوتاہی ہو جاتی ہے, پھر کرتے بھی ہیں. اور اس میں جو وسعت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. تو یہ ایاک نعبد میں فعل کا استعمال کیا گیا. ہاں, اگر تم عبادت کرو کہا جاتا تو یہ ہمارا فیصلہ نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا. اور یہاں بات حکم کی نہیں ہو رہی, یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی اپنی کمٹمنٹ کی.
اب یہاں خالص تیرے بندے ہیں کہا، اگر یہ کہا ہوتا، اگر کہا ہوتا کہ ہم تیرے بندے ہیں خاص صرف، تو یہ دعویٰ بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلتا جو آپ کی عبادت میں نہ ہو، میرے قدم کبھی کسی اور طرف نہ چلتے جو آپ کی عبادت کے تحت نہ ہو، میرے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا، میری آنکھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا جو عبادتوں کا تقاضا نہ پورا کر رہا ہو، کیونکہ میں ہر لمحے کیا ہوں، عبد ہوں، یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں کہا، اسی لیے کہا ایاک نعبد۔ اچھا اب چلتے ہیں ایاک نستعین کی طرف۔ ہر لفظ میں ایک خاص رنگ ہوتا ہے، تو اس میں کیا خصوصیت ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ فرض کریں میں مثال دیتی ہوں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، تو آپ کو سائڈ پر گاڑی کھڑی کرنی پڑی۔ اب آپ اس گاڑی کو اٹھا رہے ہو اسٹیپنی ٹائر لگانے کے لیے، لیکن آپ میں اتنی توانائی نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اٹھا سکو، تو آپ تھوڑی دیر تک تو اٹھا سکیں گے، لیکن پھر وہ آپ سے اٹھایا نہیں گیا، تو راستے سے کوئی گزر رہا تھا، آپ نے کہا بھائی ذرا میری مدد کر دیں، تھوڑی سی اس سے زیادہ مجھ سے ہو نہیں رہا، تو اس نے پھر آپ کی تھوڑی سی مدد کی اور پھر وہ اٹھ گیا، تو آپ نے ٹائر چینج کر لیا۔ چلو جی، ایک یہ مثال ہو گئی۔ دوسری طرف آپ کا ٹائر پنکچر ہوا، آپ نے سائڈ پر گاڑی روکی، آپ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہو، کھڑکی میں سے نیچے کوئی گزر رہا ہے، آپ بولیں یار یہ میرا فیوریٹ گانا لگا ہوا ہے، میں ذرا وہ سن لوں تو میرا ٹائر چینج کر دو۔ دونوں سیناریوں میں آپ نے مدد مانگی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک میں آپ نے پہلے اپنی پوری کوشش کی جہاں تک کر سکتے تھے، اور جہاں آپ اپنی لمٹ تک پہنچ گئے، اپنی انتہا تک پہنچ گئے، اس انتہا پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ نے مدد مانگی۔ اور دوسری صورتحال میں کیا ہوا کہ آپ نے پہلے اپنی کوشش پوری کی نہیں، بس مدد مانگ لی اور بیٹھے رہے، یار کوئی مدد نہیں کر رہا، کوئی مدد نہیں کر رہا، میں کب سے بیٹھا مدد مانگ رہا ہوں، مدد آ ہی نہیں رہی۔ جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے اور پھر اس کی اپنی پوری کوشش کافی نہ ہو، اور کافی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ مزید مدد مانگے، تو اس کو کہیں گے استعان، جو عربی میں لفظ اون سے ہے۔ آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کی کوششوں کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے آپ انسان ہونے کے ناطے نہیں جا سکتے، اس سے آگے مزید اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے، یعنی اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا جو پہلے اپنی پوری کوشش نہ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، ان کی دعوت کی بہت مخالفت کی گئی، اس مخالفت کے جواب میں ان کو آگ میں پھینکا جانا تھا، اور اس تمام شدت کو برداشت کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہیں بتا دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، فکر ہی نہ کرو، پہلے اپنی طرف سے انتہائی صبر انہوں نے خود کیا، اور جب پھینکے گئے اس کے بعد حکم آیا۔ سورہ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ ترجمہ: ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی آرام کی چیز بن جا۔ اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ آگ جلتی ہی نہ، شروع سے ہی وہ جلانے کی کوشش کریں، جلے ہی نہ، ایسا بھی ہو سکتا تھا، وہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لاٹھی کیا بن جاتی تھی؟ سانپ بن جاتی تھی۔ میں کہتی ہوں اگر سانپ بن ہی جاتی تھی، اور اتنا ڈراؤنا سانپ تھا، اور وہ فرعون کے محل کے اندر موجود تھا، اور لاٹھی پھینکی اور سانپ بن گیا، تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ سانپ نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے ایک ہی بات تو رسنا تھا، سارا مسئلہ فرعونیت کا حل ہو جاتا، حکومت گر جاتی، موسیٰ علیہ السلام مصر کے حکمران بن جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کوشش کا پہلے امتحان ہوتا کہ نہیں؟ پہلے انتہائی کوشش، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ صحابہ بدر تک پہنچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بدر کا حوالہ قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور دونوں مرتبہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی بدر میں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ ابھی میدان جنگ میں پہنچے بھی نہیں، اور فرشتے سارا معاملہ ختم کر کے بیٹھے ہوتے، کیونکہ اللہ نے مدد بھیج دی۔ لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی بھرپور کوشش۔ یہ جو دعویٰ ہے نا، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہلوا دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں، اور جب اپنی کوشش کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہم خود کر ہی نہیں سکتے، تب ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین۔ اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں، اس کا تقابل کریں۔ ہمارا جو رویہ ہے اسلام میں آج ہماری قوم کا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو رویہ ہے، جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کیا اپنے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، فیملیز کے اندر، کلچر کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ بس یہ کہ اللہ کی مدد آ ہی نہیں رہی، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بس اللہ نے ہی یہ لکھا ہوا تھا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مدد کا انتظار ہو رہا ہے، ایسی بات ہوتی ہے نا۔ اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے۔
میں یہاں بات کر رہی ہوں تو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن جب تک نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور اس پر ہمارا یقین بھی ہے. لیکن اگر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا بار بار کہتے رہیں تو انسان کے دماغ میں کیا بات آ جائے گی؟ واقعی کچھ نہیں ہو سکتا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میری صورتحال بالکل نہیں بدل سکتی. اب بس اللہ ہی کرے گا. اب اللہ کی مدد مانگی جا سکتی ہے. اور یہ میں بات خاص اس لیے کر رہی ہوں کہ پاکستان میں سب سے عام سوال ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہے. میں نے بہت مدد مانگی ہے، مانگی ہے، آ ہی نہیں رہی. میں نے پوچھا آپ نے کیا کیا ہے؟ دعا. اور کیا کیا؟ اور دعا، اور زیادہ دعا، روزے بھی رکھے ہیں میں نے. آپ نے خود کچھ کرنا نہیں ہے، بس مدد مانگنی ہے. اور یہ کس چیز کی مخالفت ہے؟ ایاک نستعین کی. اوکے، اگر اس کی ترتیب بدل دی جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سوچتے ہیں اس بارے میں. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کا بنیادی مقصد اور اصل نتیجہ تھا پہلی 3 آیات کا وہ مدد مانگنا نہیں تھا. اس کا نتیجہ پیدا کیا تھا مجھے اپنے اس رشتے کے جو مطالبے ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں. تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ استعانہ، مدد مانگنا نہیں ہے. اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت. اور یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور باقی تمام مذاہب میں. آئیے یہ بات بھی سمجھتے ہیں. باقی تمام مذاہب میں اصل بنیاد ہے خدا میری مدد کرے گا، ان کے سارے خدا ان کی مدد کریں گے ہر ایک معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، فیملی کے معاملے میں، جنگ کے معاملے میں، یہ ہماری مدد کریں گے. ہم یہ فلانے چڑھاوے چڑھائیں گے، ہماری مدد ہوگی. یہ پوجا کریں گے، ہماری مدد ہوگی. مدد 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 اور مدد. اصل مقصد باقی تمام مذاہب کا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آسمانی مدد، یہ اصل مقصد ہے. اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہمارے دین میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن وہ ایاک نستعین کے تحت ہے یا ایاک نعبد کے تحت؟ جی بالکل، وہ ایاک نعبد کے تحت ہے. یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو. اور ایاک نستعین میں بھی 2 حصے ہیں. میں نے 2 حصے سمجھائے تھے نا. پہلا حصہ کیا تھا؟ اپنی کوشش. اور پھر یہ جو مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں، جو میرے اہداف ہیں، جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہی ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہ رہی ہوں. اب ان گولز پر بھی اثر پڑا. جن چیزوں کے پیچھے میں ایاک نعبد پہلے بھاگ رہی تھی، اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہی بلکہ اب کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہی ہوں. تو مجھے مدد کی ضرورت ہے. اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گی. تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی. اب ہم اس دور میں مسلمان قرآن سے اتنے دور آ گئے ہیں کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے رشتہ بنایا ہوا وہ باقی تمام مذاہب سے تقریباً مل چکا ہے. کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا کیونکہ ہم بھی اب عبادت کر کے اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دعائیں مانگنے میں مصروف ہیں، اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے. ہمارا مقصد ایاک نعبد ہے اور جس مقصد کے لیے ہم دنیا پر آئے ہیں اسی کے لیے ہم کہتے ہیں ایاک نستعین. آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں. آپ چلو فرض کریں آپ پنڈی سے لاہور جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ گاڑی پر سفر کر نکلے ہیں، روڈ پہ ہیں. راستے میں آپ کی گاڑی میں پٹرول کم ہو گیا، آپ کو رکنا پڑے گا. آپ روکو گے گاڑی کو فیول کی ضرورت ہے یا آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کے لیے رکو گے، آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے، رکو گے ہمیشہ کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے؟ جی بالکل تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ لاہور. تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد لے کے پھر آگے چلنا ہے. اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ باقی کا سفر پورا ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی کے سفر میں، وہی مقصد بن گئے ہیں. اصل مقصد کو بھول بیٹھے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر پر ہیں اور اس سفر پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے کیونکہ جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں، تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد اصل میں ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایاک نستعین میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اللہ کا مطالبہ کس میں ہے پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد میں. اور ہمارا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نستعین میں. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. تو ایاک نعبد پہلے اور ایاک نستعین بعد میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت باریک سی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ ایاک 2 دفعہ ذکر کرنا لازمی نہیں تھا. ایاک نعبد و نستعین.
عربی کے قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے. اگر آپ کہو ایاک نعبد و نستعین، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن قرآن نے اپنی حکمت میں ایاک کو 2 دفعہ اس ذکر کیا. اس کو اتناب کہتے ہیں. عربی میں جو بات بار بار نہیں کہنے کی ضرورت تھی، اس کو 2 دفعہ کہنا یا 2 سے زیادہ مرتبہ بھی کہنا، اس کو اتناب کہا جاتا ہے. تو قرآن میں یہاں پر اتناب کا استعمال کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا. بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن زندگی میں بہت ساری سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو اگر کہا ہوتا کہ ایاک نعبد و نستعین، تو صرف ایک ہی طرح کے معاملات میں ہم اللہ کی مدد مانگتے. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں. صحت سے متعلق معاملات میں نہیں، فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں، پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں، اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں، اپنی انزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی، یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. امید کرتی ہوں کہ ابھی تک فاتحہ میں جو پڑھا ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے بعد جہاں سے ہم نیکسٹ بات شروع کریں گے انشاءاللہ، اور مزید معجزات جو اس صورت کے ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے انشاءاللہ. سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو تو کامنٹ باکس میں الحمدللہ لکھ کر اس کا اظہار کریں. میرا نام ہے سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمکاز اسلامک سٹوریز. ملتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے، یہ مواد، یہ ایکسپلینیشن جو آیات کی میں پیش کر رہی ہوں، آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو اس کا فیڈ بیک اس کا ضرور دیں کامنٹ باکس میں، اور ویڈیو کو لائک کر کے بھی آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں.